In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. वेलकम बैक टू सीख लर्न सक्सीड। सीख लर्न सक्सीड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। तो बहुत से तलबा जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फिर उनका जो अगला टारगेट होता है वो होता है कि आया कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर पाते। तो उनकी इसी कमी को पूरी करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह HEC नीड बेस या फिर HEC मेरिट बेस स्कॉलरशिप्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना कैरियर यानी कि अपना एजुकेशनल कैरियर जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉलरशिप पे ही पूरा कर सकते हैं। यानी अपनी सारी एजुकेशन जो है आप स्कॉलरशिप के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने भी स्कॉलरशिप लिया है और मैं बज़ाते खुद भी एक स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपका होता है कि स्कॉलरशिप किस तरह हासिल करना है। तो पाकिस्तान की जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं जिनमें तकरीबन 98 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ HEC के अंडर आती हैं। तो उन सारी HEC के अंडर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें HEC नीड बेस और HEC मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो हैं वो मिलते हैं। तो आप इन दोनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने का तरीक़ाकार और सारा प्रोसीजर साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। अव्वल तो आपने ये करना होता है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है उसका नोटिस बोर्ड आपने बाकायदगी से देखना होता है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है कोई भी स्कॉलरशिप या इस तरह की जो भी चीज़ होती है वो अपने नोटिस बोर्ड पे ही डिस्प्ले करती है। जैसे कि अगर आपका कोई डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड है तो आप उस पर सुबह गुजरते एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि ये दिन जो है स्कॉलरशिप्स के होते हैं। तो वहाँ पे जो है स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है, पेज आपको नज़र आएगा। वहाँ पे जब आपके मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में उस स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो जाए तो वहाँ की फ़ोटोकॉपियर शॉप पे जाकर या फिर HEC की वेबसाइट जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है उस पर भी आप जाकर जो है स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस स्कॉलरशिप को फॉर्म को फिल करना होता है। फिल करने के बाद सारा प्रोसीजर फिर मैं बताता हूँ आपको कि उसके बाद आपने क्या करना होता है और स्कॉलरशिप फॉर्म जो है फिल किस तरह करना है। जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म लेंगे तो उसे आपने मैनुअल फिल करना है। अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम और इनकम वगैरह के सारे जो प्रूफ आपने देने हैं। आपने इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, यानी कि आपके वालिद माजिद या फिर वालदा मोहतरमा की कितनी जो सैलरी वगैरह है आपने वो सारे प्रूफ देने होंगे। अगर कुछ तलबा ऐसे भी होते हैं जिनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होता है, जैसा कि अगर मैं देखूँ तो मेरे पेरेंट्स वगैरह का जो है एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे जो है इनकम आपकी या इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता होता। तो उन्होंने रफली जो है अपनी इनकम काउंट करनी है और वो इनकम जो है उधर मेंशन कर देनी है और साथ ही ये भी मेंशन कर देना है कि हमारा जो तल्लक है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है, यानी वहाँ पे जो इनकम है वो रिपोर्ट नहीं होती। तो फिर आगे जो प्रोसीजर आता है वो आता है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर वगैरह का भी जो है सारा कुछ बताना है। तो एक्सपेंडिचर में आ जाता है कि आपके फैमिली के जो इलेक्ट्रिसिटी पे कितनी एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके अलावा जो बाकी आपके फूड कमोडिटीज़ हैं उन पे कितनी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, मेडिकल गुड्स पे कितनी आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये सारे आपने कैलकुलेट करने होंगे। याद रहे कि आपके एक्सपेंडिचर्स और आपकी इनकम में कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये ना हो कि आपकी जो इनकम है वो तो 30,000 है लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स 1,20,000 हों, या फिर आपकी 1,20,000 इनकम हो और 30,000 आपके एक्सपेंडिचर हो, यानी कि इनको आपने क्रेडिट डेबिट करना होगा। यानी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है जो नीड बेस यानी कि उस क्राइटेरिया को HEC को पूरा करते हैं। अब HEC का नीड बेस क्राइटेरिया क्या है? अव्वल उसमें यह है कि आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 45,000 या इससे अबव ना हो, यानी इससे कम ही हो। अगर तो आपकी फैमिली की इनकम लाख 1.5 लाख है तो फिर आपको शायद ये नीड बेस स्कॉलरशिप जो है ना मिले या फिर मिलने में दिक्कत हो। दूसरी बात यह है कि जब आप ये फॉर्म वगैरह फिल कर लें तो फिर आपने ये फॉर्म जो है अपनी यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप एड ऑफिस है, हर एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप एड ऑफिस होता है, आपने उसमें इसे सबमिट करवा देना है। अब स्कॉलरशिप फॉर्म जो है सबमिट करने के बाद आपने मेरिट लिस्ट का वेट करना है।
جو بھی متعلقہ یا ریلیونٹ یونیورسٹی ہوتی ہے وہ اسکالرشپ لسٹ جو ہے لسٹ شو کرتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے. اگر تو اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو پھر آپ نے جا کر اس یونیورسٹی میں کمپلین کرنی ہے, پھر آپ کا وہ لسٹ میں نام ڈال دیں گے. اس کے بعد فیز آتا ہے انٹرویو کا. تو انٹرویو کا فیز میں آگے جا کر بتاؤں گا. اس سے پہلے تھوڑی سی دوسری انفارمیشن بھی کہ جب آپ نے یہ سارا کر لینا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کچھ میں نے پہلے بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے سیلف فائنانس پہ کہیں بھی ایڈمیشن نہ ہوا, یعنی کہ جو بھی یونیورسٹی ہے اس میں آپ کا میرٹ پہ ایڈمیشن ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میرٹ پہ ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہو, کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی نہ ہو, نہ ہی کوئی ایفیلیٹ کالج ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہو, سیکنڈ سیمسٹر ہو, جیسا کہ اساس اسکالرشپ میں ہے. اس میں آپ کا کوئی بھی سیمسٹر ہے, آپ فرسٹ کے ہیں یا پھر فائنل سیمسٹر کے, آپ اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ پیورلی نیڈ بیس اسکالرشپ ہے تو نیڈ بیس اسکالرشپ میں آپ کسی بھی دوران اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اپلائی کرنے کے لیے پھر بھی آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں یا پھر فرسٹ ایئر میں ہیں یا پھر اس سے پہلے میٹرک میں ہیں تو کہیں کہ ہم تو ایچ ای سی کا نیڈ بیس اسکالرشپ لیں. نہیں, آپ کو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے, اور وہ بھی آپ کو مارننگ میں اور میرٹ پہ ہونا چاہیے. کسی ایفیلیٹ کالج کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ ہر ایک یونیورسٹی جو ہے اپنی اپنی کرتی ہے. یعنی کہ ایچ ای سی نے تو اناؤنسمنٹ کر دیا ہے, اب یہ یونیورسٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ 4 دن آگے اپنی اناؤنسمنٹ کرتی ہے یا پھر 4 دن پیچھے کرتی ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی, تو اس میں یہ اسکالرشپ جو ہے فی الحال اناؤنس ہوا ہے. اس میں آپ جو ہے فارم جو ہے سی ایل یعنی سینٹرل لائبریری سے لے کر اسے فل کر کے آپ اسکالرشپ ہیڈ آفس یا 17 نمبر ہے میرے خیال میں ایڈمن بلاک میں, وہاں پہ آپ بائی ہینڈ جو ہے وہ فارم جمع کروا سکتے ہیں. تو دوسری یونیورسٹیز یا دوسرے جو ادارے ہیں ان میں بھی یہی کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا. آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک چلو اور چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ اسکالرشپ لگ جاتا ہے تو آپ کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں. آپ کو سب سے پہلا بینیفٹ یہ ملنے والا ہے کہ آپ کی ٹیوشن فی جو ہے معاف ہونے والی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو بینیفٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیوشن فی کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آپ کی ایکسپینڈیچر دوسرے جو ہیں جن میں ہاسٹل کی فی وغیرہ ہے وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو تقریباً 50 سے 55,000 پر سمیسٹر یعنی سالانہ 1,10,000 سے 1,20,000 روپے ملنے والے ہیں اگر آپ کے یونیورسٹی کی فی زیادہ ہے تو. اگر یونیورسٹی کی فی کم ہے تو ریلیٹیولی آپ کو اس طرح, کیونکہ ٹیوشن فی کم ہوگی تو ذرا کم پیسے ملیں گے. اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ انٹرویو کے. اب انٹرویو جو ہے نا سب سے کریٹیکل فیز ہے, اس لیے اسے میں نے اینڈ پہ رکھا ہے کہ جو لوگ ابھی تک ساتھ ہیں ان کو ذرا ریوارڈ ملے, اور جو ویڈیو کو سکپ کر گئے وہ تو سکپ کر گئے, لیکن جو ساتھ ہیں ان کو تو ریوارڈ ملنا چاہیے نا. اب لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے. اب انٹرویو کا کریٹیکل پارٹ اس لیے ہے کہ آپ نے جو کچھ فیکٹس یا فگرز لکھے ہوتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں, اول تو آپ نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسکرپٹ پہ جو آپ کے مارکس وغیرہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے مارک شیٹ بھی جو ہے اٹیچ کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کا سیکنڈ سیمسٹر تھرڈ سیمسٹر ہے تو پھر آپ نے اپنے مارک شیٹ جو ہے وہ ایڈمیشن آپ کے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے لے کر وہ ساتھ لگانی ہے. تو ٹرانسکرپٹ بھی ہونی ہے. تو یہ چیزیں ان کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے انٹرویو کا جو فیز ہے وہ کافی کریٹیکل ہوتا ہے. جب میں انٹرویو دے رہا تھا تو میرے سے انہیں پوچھا کہ جینٹل مین آپ تو مطلب صحیح لگ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے, تو پھر آپ انٹرویو لینے کیوں آ گئے. اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا جو ڈریس گیٹ اپ ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو ہم نیڈ بیس جو ہے اسکالرشپ دیں, یعنی کہ آپ نے تو اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یا پھر آپ ہی کو کیوں ہم اسکالرشپ دیں, کوئی اور بھی تو اسٹوڈنٹ ہے, 100 اسٹوڈنٹ 200 400 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہزاروں میں بلکہ ہوتے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں, تو ہم آپ ہی کو کیوں اسکالرشپ دیں. تو وہاں پہ جو کنونس کر گیا اسے اسکالرشپ ملنا ہے, جو کنونس نہیں کر پایا بے شک سفارش بھی اسے نہیں ملنا. تو کنونس کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا گیٹ اپ ٹھیک رکھنا ہے, مینر روی کا گیٹ اپ رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ کہیں سے پھٹے پٹانے لیرے لے لینے ہیں جیسے کہ کوئی ملنگ جا رہا ہے, یا پھر آپ ایسے جائیں کہ بس کسی وی آئی پی پارٹی میں جا رہے ہیں تو اس طرح کا گیٹ اپ کر کے جائیں. بھائی یہ وہ والے انٹرویو نہیں ہے, یہ اسکالرشپ انٹرویو ہے. بی اے اسٹوڈنٹ, بی اے ماڈریٹ, یعنی آپ اچھا پیارا سا بھی لگ کے نہیں جانا زیادہ, اور زیادہ
مظلوم بھی نہیں لگ کے جانا، بس مانا رہے کہ آپ جو ریگولر ڈریسنگ کرتے ہیں وہی کرتے جانا ہے، اور اگر آپ کے پاس لیدر شوز یا بہت اچھے شوز ہیں تو آپ نے وہ پہن کے نہیں جانے، سادہ سے کسی روم میٹ کی کوئی چپل وغیرہ بھی پہن کے چلے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ فقیروں والا حلیہ نہیں بنانا۔ دوسری بات، اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ ہم آپ ہی کو یہ اسکالرشپ کیوں دیں، تو آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی اچھا ہے، یعنی کہ میں آج تک جو مارکس ہیں میرے اچھے آئے ہیں، اگر آپ کے اچھے نہیں بھی آئے تو تھوڑا بہت آپ وہاں پہ نیچے اوپر کر سکتے ہیں، تو کہنا کہ مارکس وغیرہ بھی میرے اچھے ہیں اب تک۔ دوسری بات یہ کہ ہم اتنے سبلنگز ہیں، جتنے بھی آپ ہوں گے، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں بہن بھائی جو بھی ہیں، وہ سارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے کہ وہ ہم سارے کے جو ہے فیسیں دیں۔ اگر وہ ہمارے سبھی کے فیسیں دیتے ہیں تو ان کے پاس پیچھے ککھ نہیں بچتا، تو وہ پھر کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کیسے؟ تو یہ چیزیں جب آپ ان کو بتائیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ذرا ٹائٹ ہیں، ٹائٹ ان دی سینس کہ جو انکم ہے وہ ذرا کم ہے اور ایکسپینڈیچر ذرا زیادہ ہیں، تو پھر وہ آپ پہ ترس کھا کر آپ کو اسکالرشپ دے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، نیڈ بیس ترس کھا کر ہی دیں گے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ میں گزروں تو مجھے بھی کہیں لے جاؤ بھائی، جیسے بورڈ میں بھی آپ کو نمبر ملے ہیں ہر ایک کو، بھائی آپ فیری والا بھی کوئی گزر رہا ہے اسے بھی آ جاؤ 500-600 نمبر تو بھی لیتا جائے، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو اسکالرشپ جو ہے آپ کی چھان بین ہوتی ہے۔ تو اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشنل اور دوسرے جو سپورٹیو ڈاکومنٹس ہیں وہ کون کون سے ہونے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو آپ کے والد محترم، والدہ محترم کے CNIC کی فوٹو کاپیاں، آپ کے اپنی جو بوتی شریف ہے اس کی اور فوٹو کاپی، اور اوریجنل جو ہے ایک آدھ رنگین سی تصویر بھی، اور اس کے علاوہ آپ کا جو گھر ہے اس کی بھی تصویر لگانی ہے، لیکن یاد رہے کہ کوئی ہائی فائی جو بنگلہ ہے اس کی جو بنگلہ ٹائپ گھر ہے اس کی تصویر نہیں لگانی، اور نہ ہی کوئی پرانے کھنڈرات کی لگا دینی ہے جہاں پہ کچھ الو بیٹھے ہوں تو آپ وہ تصویر لگا دیں کہ ہاں بھئی ہمارا گھر تو یہی ہے، وہ پوچھیں گے بھئی الوؤں میں آپ کہاں؟ تو اس لیے آپ ماڈریٹ گھر، اگر بہت اچھا گھر ہے تو ذرا کسی کے ارد گرد والے پیارے گھر کی تصویر لگا دینی ہے، اور اگر آپ کا ماڈریٹ میانہ گھر ہے تو پھر آپ اس کی تصویر بھی لگا دینی ہے، اور ساتھ بل بھی لگانا ہے۔ اب بل لگاتے وقت یاد رکھنا ہے کہ جس مہینے میں ذرا کم بل آیا ہے وہ لگانا، ویسے تو وہ ایوریج کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو کم بل ہے، یہ نہ ہو کہ ایگریکلچرل جو موٹر یا ٹیوب ویل کا بل ہوتا ہے جو 40-50 ہزار آ جاتا ہے وہ لگا دیں، اور پھر وہ تو کہیں بھائی اتنے امیر ہو تو ادھر کیا لینے آئے ہو۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایفیڈیوٹ، یا جسے ہم اسٹیمپ پیپر یا پھر اسٹامپ پیپر بولتے ہیں، آپ نے وہ بھی ایک لگانا ہوگا۔ ساتھ ہی اس میں یہی ہونا ہے کہ میں جملہ معاملات، جملہ جو ہے شرائط ان کا اعتراف کرتا ہوں، یہ بھی آپ نے لگانا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ ساری چیزیں جب آپ لگا لیں گے تو پھر آپ ایک ٹرانسکرپٹ، یعنی کہ آپ کا جو کرنٹ سمیسٹر ہے اس سے پچھلے کی جو CGPA ہے وہ لگانی ہوگی، اور اگر آپ کی وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ابھی فرسٹ سمیسٹر کی رسید دی ہے جس پہ آپ نے فی جمع کروائی ہے وہ لگانی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اسکالرشپ ایڈ آفس جو بھی آپ کی یونیورسٹی کا اس میں آپ نے سبمٹ کروا دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے لسٹ لگے گی، کال لیٹر نہیں بھیجیں گے بھائی، یہ کوئی ہائی فائی یونیورسٹیز نہیں ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں، تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، پھر آپ انٹرویو دیں گے، انٹرویو کے بعد آپ کی فائنل میرٹ لسٹ لگے گی، اور اس کے بعد آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے احساس اسکالرشپ پہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے، اور وہ بھی ایک رائٹ نمبر ہے، رائٹ نمبر پلس رائٹ نمبر 2 رائٹ نمبر 2 ویڈیوز میں۔ تو ان سب کے بعد اشروان کو اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے گا ہمارا YouTube چینل سیکھ لرن سکسیڈ۔ ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔